सठियाया हुआ बुढ़ा अगर हमारी बेटी के हिजाब पर हाथ लगाता है, सठिया गया है, रिटायर्ड हो जाना चाहिए। पूरे खिताब में यही सारी चीजें चलती रही तो हम भी बैठ जाएं। ठीक है, हम बैठ जाते हैं। अभी तक तो मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा था। इधर जो कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, जो कांटे खाते हैं उन्हें फूल समझ में नहीं आते, और जो हरामी होते हैं उन्हें मेरे रसूल समझ में नहीं आते। हाय 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 हाय, वाह। सारा मसला यहीं पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वो बुलंदो बाला अखलाक के हामिल, सूरज से ज्यादा चमकने वाली रोशनी, लेकिन अगर वो किसी को समझ नहीं आ रहे हैं तो ये हुजूर पाक के हुस्न का कसूर नहीं, उसके अपने नुतफे का कसूर होता है। इसीलिए आप सबको भी ये जरूरी है कि हलाल से ताल्लुक रखो। जहां बंदा नसब के एतबार से हराम वाला हो जाए या खाने पीने के एतबार से हलाम वाला हो जाए, उसके दीन में खराबी आ जाती है। अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, मैंने आज के दिन अपनी सारी नियामतें मुकम्मल कर दी और तुम्हें दीन इस्लाम देकर मैं राजी हुआ। ये वो दीन है जिससे अल्लाह राजी है। और कुरान में दूसरी जगह रब ताला फरमाता है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन्ह, जो इस्लाम के अलावा दूसरे दीन की तरफ तवज्जो किया हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। आखिरत में वो सबसे बड़े घाटे में होगा, सबसे बड़े नुकसान में उठाया जाएगा। आज इस्लाम को छोड़कर पूरी रूए जमीन पर कोई ऐसा दीन नहीं जो कामिल हो, जिंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता हो। ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं। और कुरान में अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा है। सुभान अल्लाह। ये दीन हक है, इसलिए भेजा है कि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा। वाह। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये पसंद ना हो, अगरचे काफिर इस बात को पसंद ना करते हो, लेकिन ये दीन गालिब आकर रहेगा। लोग आज नर्वस हैं। अगर पूरे खिताब में यही सारी चीजें चलती रही तो हम भी बैठ जाएं। ठीक है, हम बैठ जाते हैं। अभी तक तो मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा था। इधर ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा कि अगर आधा घंटा जो जिस हाल में है उसी हाल में रहेगा तो क्या बिगड़ेगा आपका? भाई खुदा के वास्ते आवाज़ बंद करो भाई। अगर सुनना है तो ज़रा मोहब्बत के साथ अपनी जगह पे खड़े रहिए। जो जैसे है जिस हाल में है उसी हाल में खड़े रहिए। समझ रहे हैं? आपको भी जैसा बैठना है वैसे ही बैठ के देखिए भाईजान। हम लोग उतर जाएं, सबको हटा रहे हैं आप। आवाज ना कीजिए, आवाज ना कीजिए। एक मरतबा सब लोग, पूरा मजमा स्टेज से लेकर वहां तक हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इसके अलावा कोई आवाज कहीं से नहीं निकलेगी, सिर्फ हजरत की तकरीर होगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। बहरहाल आवाज करने वालों को अपनी आवाज करने दीजिए, हम अपनी आवाज करते हैं। तवज्जो। दीन इस्लाम के मुतालिक कुरान ये कहता है ये पूरी कायनात में गालिब आकर रहेगा, चाहे कुफ्फार और मुशरिकीन इसको नापसंद करते हो। आज लोग बैठ करके बड़े बड़े प्लान कर रहे हैं
اور لوگ ہمارے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا دین اسلام کا. کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. لوگ جو یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر, انٹرنیٹ پر, میڈیا پر, اسلام کو وناش کر دیں گے, ختم کر دیں گے, وہ اپنے بدن کی کھجلی نہیں مٹا سکتے. آپ کو میں بات بتا دوں, 1400 سال سے یہ مسئلے چلے آ رہے ہیں. بڑے بڑے ابو جہل آ کر کے چلے گئے, بڑے بڑے ابو لہب آ کر چلے گئے, لیکن قرآن کا یہ وعدہ ہے یہ دین غالب آ کر رہے گا. اور رب تعالیٰ فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. یہ اللہ کا چراغ ہے, یہ تمہارے پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا. اور رب تعالیٰ فرماتا اللہ اپنے نور کو, اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا, مکمل کر کے رہے گا. آج یہاں پر حالات دیکھو. سیمانچل میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے ایک چیز کا احساس ہوتا ہے, رہنے کے لیے چھپر کے گھر صحیح ڈھنگ کے نہیں ہوتے, لکڑی کے گھر ہوتے ہیں, باڑ میں جینے والے لوگ. لیکن جب عظمت رسالت کی بات آتی ہے تو ایسا شامیانہ باندھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں دنگ رہ جائے. یہ سارا نظام یہ غریبوں کا بنایا ہوا ہے. میں جس علاقے سے بھی گزرتے آیا, ابھی میں جس طرح سے گاڑی میں بیٹھ کر, ارے صحیح ڈھنگ کی سڑکیں نہیں, نیتاؤں نے تو سب کھا لیا ہے, سب کچھ کھا چکے ہیں, اور کچھ نہ دیا سیمانچل کو. اس کے باوجود سیمانچل کی اس نوجوان طبقے کے پاس اگر کچھ بات باقی رہ گئی ہے تو وہ عشق رسول کی دولت باقی ہے. میں یہاں آنا ہی نہیں چاہتا تھا, کئی دنوں تک تاریخ کو میں بار بار ملتوی کرتا رہا. یہ کیسر صاحب رو دھو کر کے لے کر کے آئے. میں یہ سوچتا کس لیے جلسے کر رہے ہو, کس لیے پروگرام کر رہے ہو, بیانات تو آپ یوٹیوب سے سن ہی لیتے ہو. کہا نہیں, آپ چل کر کے دیکھیں ہمارے علاقے کے لوگ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. میں نے کہا جنوری کی ٹھنڈیاں ہیں اور کون آئے گا اتنی ٹھنڈی راتوں میں. اندر آنے کے بعد پتہ چلا یہاں تو 50 ڈگری گرمی چل رہی ہے. یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نظام. دین اسلام سے وابستگی آج بھی پیسہ نہیں چاہتی ہے. یہ مالداروں کا نظام چلایا ہوا دین نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا, بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا. اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا, اجنبیوں سے شروع ہوا تھا, اور غریبوں میں ہی ختم ہو جائے گا, اجنبیوں میں آ کر ختم ہو جائے گا. آج یہ سارے حالات دیکھ کر دنیا دنگ ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو ڈھنگ سے کوئی چیزیں نہیں ہوتی, لیکن دین اسلام کی بات آتی ہے تو یہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے سجا دیتے ہیں. ہمارے گھر ڈھنگ کے نہیں ہیں, لیکن اللہ کا گھر دیکھو تو سب سے بلند و بالا نظر آئے. کئی لوگوں کی آنکھوں میں گڑنے والے, چبھنے والے مینار سڑکوں سے گزریں, مسلمان پائی پائی جمع کر کے یہ ساری چیزیں کرتا ہے. عزیزان گرامی وقار, لوگوں کو اگر آج ڈپارٹمنٹ کا, حکومت کا, سیاست کا پیسہ جن کو ملا ہے اور وہ آج بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ غریب مسلمان وہ ہے جن کو کوئی نہیں پوچھتا سیاسی اعتبار سے اور کسی بھی اعتبار سے. لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس آج موجود ہے وہ صرف اور صرف فضل الہی سے ہے. اگر رب تبارک و تعالی اس دین کا حامی و ناصر اور مددگار نہ ہوتا تو یہ درندے تو کب کے چبا چکے ہوتے ہیں. جن کے پاس لاکھوں کی شاخائیں ہیں, چڈی پہننے والے, لاٹھی ڈنڈے کی تربیت لینے والے جتنے لوگ ہیں وہ تو سب ان غربا اور مساکین کو کھا گئے ہوتے. ایک بات یاد رکھو, لوگ آج بھی ڈرے سہمے ہوئے کہتے ہیں ہم تو مائنریٹی میں ہیں, قلت میں ہیں, یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے, یہاں ہماری تعداد بہت کم ہے, مصلحت کے ساتھ جینا ہے, یقیناً مصلحت اور حکمت کے ساتھ جینا ہے. اور
میں آپ سے کہتا ہوں، اور اگر کوئی ہمارے برادران وطن سن رہے ہیں تو ان سے بھی میں کہتا ہوں، حکومت کے اوپر سے لے کر نیچے تک کے عہدے سب تمہارے ہیں، ڈپارٹمنٹ میں 80% سارے لوگ تمہارے ہیں، سب کچھ ہے۔ یہ جو چھوٹی سی تعداد ہے، یہ ایک چھوٹی سی قلت ہے، دین اسلام سے وابستہ ہے، اس کو ساری دنیا اور یہ ساری بڑی طاقتیں مل کر کے مٹا کیوں نہیں پاتی؟ 24 گھنٹے میڈیا بھونکتا رہتا ہے، اور مٹا کیوں نہیں دیتے برسوں سے؟ کان کھول کر کے سن لو، سارے دجال مل کر کے بیٹھ کر کے اپنی طاقت کا استعمال کریں تب بھی ہمیں نہیں مٹایا جا سکتا۔ اقبال نے کہا یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اے نوجوانوں، میں یہ خطاب صرف اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ تم فخر کرو کہ جس دین پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا وہ اس روئے زمین کا سب سے اعلیٰ دین ہے۔ تم کسی چور قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ سر جھکا کر کے جیو گے، تم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں ہو کہ اپنی ٹوپیاں چھپا کر داڑیاں چھلا کر کے گھومو گے۔ ارے سینہ تان کر کے زمین پر چلو کہ تمہارا آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ترین کوئی اس روئے زمین پر ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک، آپ اس نبی کے پیروکار ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں جس کو اپنے تو اپنے سارے غیروں نے بھی سچا اور امین کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ آج دین اسلام پر اگر تم کو خود شک پیدا ہوا تو پھر تمہارا کوئی علاج کیا کرے؟ سب سے پہلے یقین کی دولت پیدا کرو کہ جس دین پر میں قائم ہوں وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا۔ ایک صحابی ہیں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کفار و مشرکین نے قید کر کے سولی پر چڑھایا تھا۔ جانتے ہو، ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا اور اس کے بعد ان کے کان کاٹے، ناک کاٹے، ہونٹ کاٹے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری حضرت خبیب ابن عدی، اور اس کے بعد ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا تیری جگہ محمد ہوتے، پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا ہوتا اور تو آرام کر رہا ہوتا۔ جانتے ہو اس صحابی نے کیا کہا تھا؟ انہیں یقین کتنا تھا اپنے دین پر، اپنے دین اسلام کے سچے ہونے پر۔ انہوں نے پہلے تو یہ کہا ظالموں خبردار، تم رسول اللہ کو میری جگہ ہونے کی بات کر رہے ہو، قسم رب ذوالجلال کی میرے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں میں گوارا کروں گا، میرے نبی پاک کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں قتل ہو جا رہا ہوں، مر جاؤں گا، مجھے اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں، اس لیے کہ تم قتل کر کے جس جانب بھی مجھے پھینکو گے میں دین اسلام پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سب سے بہترین دین پر میں مر رہا ہوں، یہ مجھے فخر ہے، مجھے گرو ہے۔ آج نوجوانوں کے اندر یہ فخر چاہیے ہمیں کہ تم دین اسلام سے وابستہ ہو۔ جب تمہارا یقین بڑھ جائے گا اللہ کی مدد آئے گی، تمہارا یقین بڑھ جائے کتے بھونکنا بھی بند کر دیں گے، آپ کا یقین پائے تکمیل تک پہنچے۔ اگر تزلزل تمہارے اندر ہے، دلم الیقین کے ساتھ جی رہے ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ تمہیں طرح طرح کے شوشے چھوڑ کر شک و شبہ میں پیدا کر دیں گے۔ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، کیوں دین اسلام کی اس عظمت پر لوگ انگلیاں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے تمہارا خود کا عمل ضروری ہے۔ آپ ابھی اب میں نعرہ لگاؤں اسلام زندہ باد تو سارے جوش سے لگائیں گے، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ اسلام سے محبت ہے، سڑکوں پر آؤ گے تو بڑے نعرے ہیں، جلوس میں جاؤ گے تو بھی نعرے ہیں اسلام زندہ باد، لیکن یہ اسلام زندہ باد شادیوں میں کہاں ہے؟
تمہارے گھر کی عورتوں میں کہاں ہے؟ واہ 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 واہ، بیٹیوں پر اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ اچھا پیغام، واہ. بیویوں پر اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ جب تمہارے گھر میں اسلام زندہ باد نہیں ہے تو سڑکوں پر نعرہ لگا کر کے کیا فائدہ ہے؟ کیا سب کہنے. سے پہلی بات، اپنے گھر سے اسلام کو زندہ کرو. جس دین سے تم وابستہ ہو، دوسروں پر نافذ کرنے کی بجائے، دوسروں کو جواب دینے کی بجائے، پہلے اپنے گھروں میں اسلام زندہ کرو. آج تمہاری بیٹیاں اور تمہاری عورتیں اسلام کی پابند نہیں ہیں، بے پردہ باہر اٹھتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جیسے تمہاری اس میں سٹھیایا ہوا بڈھا اگر ہماری بیٹی کے حجاب پر ہاتھ لگاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ارے وہ تو سٹیا گیا ہے، ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے. ظاہر سی بات ہے جب بڑھاپا زیادہ ہو جاتا ہے تو آدمی پاگل حرکتیں کرنے لگتا ہے. لیکن لوگ اس کو پاگل سمجھ کر کے نہ چھوڑ دیں، کیونکہ گلیوں میں بہت سارے لوگ پاگل ہوتے ہیں تو انہیں مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے. خالی رہیں تو دوسروں کو تکلیف دیتے رہیں گے. تمہاری بچیاں اور تمہاری بہنیں اگر ان کے پردے اور ان کے حجاب تک ہاتھ آتا ہے تو تم واویلا مچاؤ گے بعد میں کہ ارے بیٹیوں کے پردے پر ہاتھ آ گیا، ان کے حجاب پر انگلی اٹھ گئی. لیکن جب تمہارے گھر میں بات آئے تو تم خود ننگا گھمانا چاہ رہے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے. 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے دیوس؟ حضور فرماتے ہیں دیوس ایسا شخص ہے ماشاء. دیوس ایسا شخص ہے جس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی ہو. اس مرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا. جس کی عورت بے پردہ آوارہ گھومتی ہو اس کا مرد جہنم میں جائے گا. تو پھر عورت کا عذاب کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ مسلمانوں، دین اسلام محفوظ تھا، محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا. وہ ہمارے ذمہ نہیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حفاظت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. صبح قیامت تک رب تبارک و تعالی حافظ ہے. لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو اگر سچا سمجھتے ہو تو سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ فرماتا ہے ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ. تمہارا چہرہ بتائے، تمہارا لباس بتائے. آج کیا بات ہے، تم باہر چلتے ہوئے ہو، تم سے نام پوچھ کر کے معلوم کرنا پڑتا ہے کون سی ذات والا ہے، کون سے دین والا ہے، کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے. تمہیں نام پوچھنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. نام پوچھا گیا لڑکے کا کیا ہے، کہا راجہ نام ہے، ببلو نام ہے، بابو نام ہے. پتہ ہی نہیں چلا ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے. پھر باپ کا نام پوچھنا پڑا، باپ سے بھی نہیں پتہ چلا، دادا کا پوچھنا پڑا. ارے تمہاری پہچان کے لیے اتنا لمبا شجرہ کیوں پوچھنا پڑے؟ تم اپنا حلیہ ایسا بناؤ کہ چلتے پھرتے لوگ دیکھ کر کہیں یہ مدینے والے کا عاشق دکھتا ہے. چلتے پھرتے تمہیں دنیا پہچان لے، اس کا نام پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس کی شکل بتاتی ہے یہ مدینے کی گلیوں سے آیا ہوا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آج نوجوانوں کو شرم ہے، عار ہے. 5 گرام کی ٹوپی نہیں پہن سکتے، 5 کلو کی جینز پہن کر فخر کرتے ہیں. انہیں شرم ہے. کیوں؟ داڑھی جلدی سے نکال کر کے. ہمارے پاس ایک آٹو والے آئے تھے ممبئی میں، کہا کہ حضرت مصلحت ہے، حالات بہت خراب ہیں، میں صاف کر دیتا ہوں، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بعد گارنٹی ہے تمہیں، لکھ کر کے دے سکتے ہو، داڑھی نکال کر گٹر میں ڈالنے کے بعد 100 سال زندہ رہو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کی تو کوئی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. کہا جب تجھے پتہ ہے رکھنے کے بعد بھی موت آئے گی، نکالنے کے بعد بھی موت آئے گی، تو شرم کر، نکال کر دنیا سے ذلیل ہو کر کیوں جائے گا؟ جس وقت بھی مرنا ہے میرے آقا کی سنت پر دنیا سے جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟
دنیا اگر دین اسلام پر چلنے کی وجہ سے تمہیں تان و تشنی کرتی ہے تو میرے عزیزو یہ آپ کے لیے ڈر کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں. سنو، اگر تم نے دین اسلام پر عمل کیا اور لوگ تانا دینے لگے تو فرمایا گیا ہے کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا زمانہ آ گیا کہ لوگ حضور کی سنتیں بھول چکے ہوں. اس زمانے میں کوئی نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا. نوجوانوں، ڈر اور خوف آتا ہی جائے گا جتنا تم بھاگتے جاؤ گے میرے نبی سے، ان کے اخلاق سے جتنی دور جاؤ گے مارے ہی جاؤ گے. ہمیں تو فخر ہے اس بات پر جس دن بھی مارے جائیں گے میرے نبی کے غلام کہہ کر مارے جائیں گے. ڈر کس بات کا ہے؟ اور اسی لیے آپ سب کو اس بات کی تیاری میں رہنا چاہیے کہ دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ذلیلوں میں نہ اٹھایا جائے. اللہ اللہ. ایسی حالت نہ رہے کہ لوگ جنازہ پکڑنے میں بھی شرم محسوس کریں. ایسی اپنی حالت بنا کر کے رکھو کہ آخری وقت آئے تو لوگ دیکھنے کو ترس جائیں. موت اس کی جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو یہاں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں اے نوجوانوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جتنی وفا کرو گے اتنی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرتا ہے، اتنی زیادہ عزت کے ساتھ زندگیاں ملتی ہیں. یہ تو دنیا کی بات ہے، تھوڑی بہت تکلیف اگر آ بھی گئی آخرت کی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے تمہاری. بس شرط یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے. تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تیرے. تم جتنا بھاگو گے اتنی عزت تم سے دور بھاگے گی. تم سوچتے ہو بہت ماڈرن بننے میں عزت ہے، پوش لوگوں کے ساتھ جینے میں عزت ہے. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہمیں کیوں عزت دیتا ہے، ہمیں کیوں عزت دیتا ہے. ہم کون سی پارلیمنٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں؟ یہاں علماء کو منبر پر کیوں بٹھایا گیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث سے یا ان کے دین سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت سے جن کی نسبت ہے ان کو دنیا میں یہ عزت ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اور بڑی عزت ہے. اے نوجوانوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت کی بات سنو. آپ نے کیا کہا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دین اسلام کی سچائی تمہارے رگ رگ میں بس جائے. قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تمہارا یقین ہے؟